अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आज अदलिया में मदाखलत पीछे हटने का पैगाम जस्टिस बाबर सत्तार ने इल्ज़ाम लगाया और ये ख़बर में आ गया आज़ाद जम्मू कश्मीर में सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है। वहाँ पर अब तो सूरत हाल कंट्रोल है, लेकिन जो इतना सारा मैस रहा ये 4 और 5 दिन, इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। जबकि हाफिज़ अब्दुल्ला का बड़ा बयान भी सामने आया आज के बानी PTI माइनस नहीं होंगे। दूसरी जानिब मुल्की जो सूरत हाल देखें तो एग्जीक्यूटिव और अदलिया में कुछ तनाव किसी कैफियत आ गई है और मामलात की शफाफ तहकीकात मुमकिन कैसे होगी, इस पर भी बात करेंगे। जबकि दोहरा मेयार कुछ जगहों पे हमें नज़र आया, ख़ास तौर पर असम्बली के में जब इजहार ख्याल किया गया तो कुछ रहनुमाओं का कि जनरल अयूब के पोते पर तो उन्हें गुस्सा आ गया, लेकिन जनरल ज़िया के बेटे के साथ वो दोस्ती का इजहार करते रहे और उनके साथ मौजूद रहे। क्या मामला था, इस पर भी बात करेंगे। सियासी जमातों ने मिसाक जमहूरियत का जो एक जुमला था या जो एक लफ्ज़ था वो क्यों छोड़ दिया है या उस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा? क्या तहरीक इंसाफ माफ़ी के हुकूमती पेशकश पर कुछ गौर करेगी, इस पर भी बात करेंगे। जबकि जो 7 दिनों से सिलसिला जारी है शहर कायद में मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात का, उसमें जो मसाइल हैं जिनका सामना तुलबा और तालबात या वालदैन को करना पड़ा है वो तो अलग ही हैं, लेकिन जो नकल माफिया है उसको लगाम नहीं डाली जा सकी है अब तक। और बहुत बुरा हाल है जो सूरत हाल है। डिप्टी कमिश्नर गवर्नर सभी जो दौरा कर रहे हैं, जो सेंटर्स में जा रहे हैं, इवन के जो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड है वो भी गए, तो वहाँ पर जो उन्होंने देखा कि नकल भी हो रही है, वीडियोस उसकी आई बहुत सारी, लेकिन जो सूरत हाल है वो कंट्रोल से बाहर है। जो तुलबा है उनका मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। और अगर बात करें महंगाई की तो उसका तो कोई हाल अहवाल ही नहीं है। हर शख्स जो है, हर बिजनेसमैन शायद वो हुकूमती रिट को चैलेंज कर दे रहा है। नान भाइयों ने हुकूमती रिट को चैलेंज की भी है और जो दूध बेचने वाले हैं, डेयरी फार्मर्स हैं, उन्होंने तो कमिश्नर कराची की अहकामात की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये तमाम मौज़ूआत हैं। असम्बलियों में सिर्फ इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात के सिलसिले जारी, अवामी मसाइल या उनके हल पे कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। सूरत हाल सबके सामने है। ये तमाम टॉपिक्स हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मेरे मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं आपको। राव सुलेमान साहब हैं स्टूडियोज़ में मौजूद, तज्ज़ियाकार हैं। मोहसिन काज़मी साहब हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का कि आपने अपने कीमती वक्त में से ख़ास तौर पे वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने पूरे स्केड्यूल को रीशेड्यूल करके और आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, तो मैं बड़ी थैंकफुल हूँ आप दोनों की। पहले मैं बात करना चाहूँगी राव सुलेमान साहब आपसे। ये जो हम देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव और अदलिया में जो तनाव किसी एक कैफियत आ गई है, ये बयानबाजियों का सिलसिला जारी हो गया, ये शफाफ तहकीकात होंगी कैसे? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, देखिए जी, पहले तो अगर हम बाबर सत्तार साहब की बात करें जहाँ से मामला शुरू हुए हैं जी, तो हमने देखा कि हमारे मौजूद जज साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर जिस किस्म की तशहीर की गई और वो मालूमात नशर की गई जो मेरे और आप जैसे बंदे के हाथ में नहीं है, और इसको इन मालूमात को सिर्फ वही ले सकता है जिसके पीछे कोई पावर है या फिर वो हम ये कह सकते हैं कि इख्तियारात हैं जिनके पास। ठीक है। तो जिस तरीके से वो मालूमात मीडिया में दी गई कि एक आम आदमी का काम नहीं है इसमें, उनमें उनकी फैमिली के खिलाफ भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई कि कोई शख्स कोई और होता तो हम देख लेते, लेकिन ये एक आला अदलिया के जज हैं। उसके बाद हमने देखा कि माजी में भी ऐसा होता रहा है कि अदलिया और अदालतों के मामलात में परवेज मुशर्रफ ने भी बहुत से मामलात में टांग अड़ाई और हमने देखा कि अपने मुतालबात और मामलात मनवाने के लिए किस तरीके से अदलिया पर दबाव रहा। जहां तक आपने तहकीकात की बात की तो ये तनाव है बहुत जल्द खत्म होने वाला है। अच्छा, हाँ, ये आपकी प्रेडिक्शन है? जी जी, ये बिल्कुल देखिए साफ नजर आ रहा है कि हर चीज की एक हद होती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुल्क में जो सियासी मामलात है उसका ऊंट भी किसी करवट बैठने वाला है और इसमें मुल्क के तमाम ही इदारों का जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। वो मुल्क की सियासत बदल जाएगी, अगर हुक्मरान बदल जाता है तो तमाम चीज़ें बदल जाएंगी। अच्छा, मोहसिन काज़मी साहब, आप
اتفاق کریں گے راؤ سلمان کی بات سے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ یکدم سے خود بخود صحیح ہو جائے گی؟ مجھے یہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی، کیسے خود بخود صحیح ہو جائے گی؟ کیسے ایک دم سے حکومتیں بدل جائیں گی؟ دیکھیے یہ بات ان کی ہر بات سے اتفاق ہے مجھے. جی بات یہ ہے کہ خود بخود تو نہیں ہوگی. کتنا ٹائم لگ رہا ہے خود بخود سنتے سنتے آج، ہے نا؟ 2.5-3 سال تو ہم دیکھ رہے ہیں. ایک بات تو طے عوام دیکھ رہی ہے کہ 2.5 سال سے ملک کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک. اور یہ بات ہم لوگ کہتے تھے، اب IMF نے بھی کہہ دی یہی بات. کہا ہے کہ آپ کے الیکشن ہونے کے باوجود آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. بالکل. تو یہ بات ہے فیلئر ان لوگوں کا جو 2.5 سال سے اس حکومت کے اوپر مسلط ہے. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا اس نے ایک عجیب سا خط کھینچ دیا. ایک طرف تو ان کو کر دیا جو اقتدار پرست پارٹیاں ہیں، اچھا، اور ایک طرف ان کو کر دیا جو عوام پرست ہیں. اب یہ مقابلہ ان دونوں کا ہو رہا ہے. اقتدار پرستوں کو تو اقتدار مل گیا، ٹھیک ہے، وہ مزے کر رہے ہیں، حالانکہ بے چینی سے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ چین سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ 10 دفعہ کہہ چکے ہم تو نہیں اقتدار مانگ رہے تھے، ہم تو نہیں مانگ رہے تھے. پھر یہ بھی شکوہ کرتے ہیں ہمارے اختیارات نہیں. آج ہی CM پنجاب صاحب وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں ایک IG لگانے کا اختیار نہیں. اچھا، شہباز شریف صاحب کے لوگوں نے کہا کہ جناب ہمیں وزیر داخلہ لگانے کا اختیار نہیں ہے نا. اور پھر کہانی چل رہی ہے، کھچڑی بن رہی ہے کہ صاحب اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنائیں گے. اب اس میں اصل میں ایک تو دوڑ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیونکہ اقتدار پرستوں میں ان کا بھی حصہ ہے، میں پکا کہوں گا. اب وہ بے چین ہے کہ ابا جان تو لگ گیا، اب ہمیں بھی کہیں فٹ کر دو. اب وہ ہونے کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا، ہاں وہ ہو رہی ہے. اچھا بات یہ کہ ان کا جو پلان فیل ہو گیا نا، اس نے ان کی بات کی تصدیق کر دی جو ابھی راؤ صاحب کہہ رہے تھے. وہ یہی پلان کہ وہ جو 77 سیٹیں ان کی واپس لے لیں، وہ 2/3 میجورٹی کے وقت جو ان کی پلاننگ چل رہی تھی کہ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. پری پلان تھا سب کچھ، پری پلان تھا، پری پلان تھا، پکا پلان تھا. انہی نے اصل میں اشارتاً کرایتاً عمران خان کو بھی یہ بات میسج پہنچایا گیا تھا. آپ کے جنرل لودھی صاحب جو ہیں جنہوں نے 9 پوائنٹس کا ایک ایگریمنٹ بنایا ہے، اس کو اوپر نیگوشیشن کر رہے ہیں، تو اس میں بھی یہ پوائنٹ تھا کہ 2.5 سال ان کو چل رہے تھے. اچھا، ابھی 2.5 سال کے اندر کچھ لوگوں کو ایکسٹینشن ملنی تھی. یہ سب چیزیں دھری کی دھری رہ گئی. اب دیکھتے ہیں کہ 3 جون کو کورٹ لگے گی اور وہ فیصلہ جو ہے کیا ہوتا ہے. اس میں ایک بات بڑی کلیئر ہو گئی. اس کے اندر 2 حصے تھے وہ جو مخصوص سیٹیں تھیں. ایک تو یہ حصہ تھا کہ کیا یہ PTI یا سنی اتحاد کو دی جائے یا نہیں، وہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، لیکن یہ فیصلہ تو ہو گیا کہ کسی اور کو نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے، وہ واپس لے لی. آدھی بات جو ہے وہ تو ٹھیک ہے. میں ایک بات تھوڑی سی ادھوری بات کا میں بات مکمل کر لیں. کاظمی صاحب تو پھر آپ ضرور کر لیجیے گا. جی کاظمی صاحب. ہاں بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر آدھا حصہ تو کور ہو گیا. ٹھیک ہے، اس سے جو ہے PTI بھی کافی مضبوطی آنا شروع ہو گئی ہے. یہ بات تو طے ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ لیجیے دن ان کا آدمی وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بن گیا جو ابھی تک ڈکلیئر نہیں کر رہے ہیں. نام تو ڈکلیئر ہو گیا نا، وہ شیخ وقاص صاحب کا. وہ بہت اچھا آدمی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، بہت مناسب آدمی ہے. شیر افضل سے بھی اچھے ہیں. تو بہرحال کہہ رہے ہیں ان کو کرنے. جی راؤ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک بات تھی جو آپ 2 باتیں لفظ تناؤ کی بات کی. جی، اور علامہ صاحب نے کہا کہ ابھی 2.5 سال ہو گئے، اور میں نے کہا کہ سیاست کا جو اونٹ ہے کسی کروٹ بیٹھنے والا ہے. اچھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات میں نے کس تناظر میں کی. جی جی، تو تناظر سمپل سا فارمولہ ہے کہ موجودہ حکومت کا گٹھ جوڑ کس طاقتور ہستی کے ساتھ ہے. اگر موجودہ حکومت نہیں ہے تو یہ حالات نہیں ہوں گے جو حالات عدلیہ کے چل رہی ہیں. اچھا، حکومت سارے معاملات میں فساد کی جڑ تو اٹارنی جنرل اور اس کی گورنمنٹ ہے نا، جو کہ دفاعی امور پر بھی مامور ہے، جو کہ ہر بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، جیسے کہ بابر ستار یا اعلیٰ عدلیہ کے دوسرے موجود جج صاحبان کہہ رہے ہیں. میرا بنیادی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر حکومت بدل جاتی ہے تو حالات بھی بدل جائیں گے. حکومت اسی کی جس کی ہوگی، حالات اسی طرز کے چلیں گے. اچھا، تو مقصد یہ ہے کہ حکومت مجھے زیادہ دیر تو چلتی نظر نہیں آ رہی. حکومت کی تبدیلی کے اشارے آپ کو کہاں سے مل رہے ہیں، کیسے مل رہے ہیں؟ حکومت کی تبدیلی کے بڑے واضح اور مؤثر اشارے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جب گھر کا فرد ہی مطمئن نہیں ہے کہ میرے بھائی کی حکومت چلے گی
تو دوسرے آدمی کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ شہباز شریف کی تیزی اور پھرتی اور مایوسی چہرے کی ہے، وہ بھی ایک واضح طور پہ اشارہ ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اپنے بھائی کا ساتھ دینا چاہیے یا اپنے سیاسی حریف سے معاملات اور مطالبات اور بات چیت کرنے کے لیے بے چینی دکھانی چاہیے؟ تو اس کا مطلب ہے 3 جون کی جو بات محسن کاظمی صاحب نے کی وہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ، 3 جون کا دن بہت اہم ہوگا، بہت اہم بھی ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے میاں شہباز شریف صاحب نے ابھی کچھ 48 گھنٹے پہلے بڑے بھائی کے لیے اپنی صدارت کا منصب قربان کیا جی، اور خوشی کے چہرے اور مردہ دل سے یہ کہا کہ میرا بھائی وفاق کی علامت ہے، اسی طریقے سے کہیں اور سے بھی کہیں اس کو آرڈر آ سکتا ہے جو کہ اس سے سخت ناخوش ہے۔ اچھا، ہاں، شہباز شریف صاحب اپنی تمام تر صلاحیتوں کا بیڑا غرق کر چکے ہیں، یا تو ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، یہ یوں کہہ لیں، یا پھر وہ یہ ہے کہ عوامی طاقت کے سامنے جس طریقے سے انہوں نے کہا پبلک کے لیے بڑی بڑی طاقتیں ڈھیر ہو چکی ہیں۔ صرف سمپل سا اشارہ ہے کہ کل یا پرسوں اگر عمران خان صاحب کو عدالت میں جب بلایا جاتا ہے، جب عمران خان صاحب عدالت میں آئیں گے تو اس وقت وہ ہستیاں، وہ گھر کے لوگ، وہ نوجوان، وہ خواتین، وہ بچے جو عمران خان کو ایک طویل عرصے سے دیکھ نہیں پا رہے کہ آیا کہ ان کی داڑھی بڑھ گئی ہے، دیکھنے میں وہ کیسے لگ رہی ہیں، تو یقین جانے کہ سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر یا پھر جن جگہوں پر یہ آن لائن سروس دکھائی جائے گی، اس وقت آپ وہ ریکارڈ دیکھیں گے۔ لیکن کچھ ویڈیو لنک کی بھی بات ہوئی ہے کہ ویڈیو لنک کی بھی ہوگی، اگر وہ اگر ویڈیو لنک کے ذریعے بات کرنا چاہے تو آ سکتے ہیں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ایک بڑا ایک عالمی ریکارڈ ٹوٹے گا۔ وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پبلک کس کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ تو بات ہو گئی 3 جون کی اور جو عدلیہ میں مداخلت اور یہ سب چیزیں۔ اچھا کاظمی صاحب، یہ جو آزاد جموں کشمیر میں جو صورتحال ہوئی، بڑا ہنگامہ رہا، مطلب بہت ورسٹ صورتحال تھی، کسی طرح سے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی، بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کون اس کا ذمہ دار؟ بیک پہ کیا تھا، پس پردہ کیا اس کے حقائق؟ پہلی بات یہ جمہوریت کے اندر ایک خاص بات یہ کہ جمہوریت یا تو 100% جمہوریت ہو یا پھر وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں آمریت ہو، ختم بات، دو میں سے بھی ہے، بیچ کا راستہ نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جب وہاں جمہوریت ہے ہی نہیں، یہ سب جگاڑ حکومتیں ہیں۔ اچھا، یہ جگاڑ ہے، اس سے زیادہ جگاڑ آپ کو کیا بتائیں، جس کی 31.82% جس نے ووٹ لیے ہیں اس کو آپ نے اپوزیشن میں بٹھا دیا، اور جس نے 24.84% ووٹ لیا اس کو آپ نے حکومت دے دی، تو یہ جگاڑ نہیں ہے اور کیا ہے؟ جمہوریت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کو دی جائے۔ اچھا، اور جن کے پاس زیادہ، اچھا جمہوریت میں خامیاں بھی ہیں، یہی بہت بڑی خامی ہے کہ اگر اب وہ کسی پارٹی سے مل جاتا 31% والا، اس کی حکومت بن جاتی۔ تو یہ شرط کیوں لگائی ہوئی؟ شرط یہ لگائی ہے کہ جس نے زیادہ سیٹیں لی، جس نے زیادہ ووٹ لیے ہیں، 1.85 کروڑ اس نے ووٹ لیے ہیں، اور مسلم لیگ نے 1.24 کروڑ ووٹ لیے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ اسی کو حکومت کرنے دیں۔ یہ اب آواز اٹھ رہی ہے، اب احساس ہو رہا ہے، تو یہ جو خصوصی 77 سیٹیں واپس ہوئی ہیں، یہ کدھر جائیں گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اب ان کو نہ ملے، ناممکن ہے، کیونکہ وہ حق کسی کو آپ نے منع کر دیا، کسی اور کو نہیں دے سکتے، یہ تو طے ہو گیا ہے نا، یہ فارمولہ بند ہو گیا، ڈور کلوز، کسی کو تو آپ کو دینی ہے نا اب۔ تو وہ، لیکن ابھی ایک بات ہے کہ اس کا فیصلہ باقاعدگی سے ہو نہیں سکا، یہ پراپر ججمنٹ نہیں آئی۔ ممکن ہے کہ یہ سیٹیں اسی طریقے سے چلتے، لیکن حکومت کے پاس ابھی بھی 2/3 میجورٹی نہ صحیح سیٹیں موجود ہیں، وہ حکومت چلاتے رہیں گے۔ اچھا، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، میں بھی ان کی بات سے اتفاق کرتا، ابھی نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ نوٹس نکالا، کافی دن انتظار کیا ہے انہی نے، ان کا نوٹس نکلنا، انہی نے ان کو نوٹیفائی کر دیا کہ آپ کی سیٹیں ثبت کر دی انہوں نے۔ ہاں، اس کا مسئلہ انہیں پتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ سیٹ تو اب انہیں نہیں ملے گی، 77 سیٹیں ہیں۔ اسی طرح 300 اسی طریقے سے ہے
जैसा कि आला अदलिया का म्यार बदलेगा, उनको पता है क्या होने वाला है। हम मोहसिन साहब को नहीं, मैं असल में अदलिया को इस मामले में इस तरह नहीं लेता कि उनकी कोई पॉलिसी बनती है। वो जज की पॉलिसी हो सकती है, कोई एक शख्स हो सकता है कि भाई मैं इस तरह चलाऊंगा, इस तरह इंसाफ दूंगा, इदारे की नहीं हो सकती। आपको ये समझिए वो मजबूर हैं, जो भी जज बैठता है फैसला है आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा, उसके पास गाइडलाइन मौजूद है। हाँ, वो करेगा। अब ये कि कौन कुछ लोग होते हैं मसलहत पसंद, क्या जरूरत है हमें अपने इन परेशानी में पड़ने की, जो है कर दो भाई। बहुत से हैं वो बाबर सत्तार जैसे हमारे जस्टिस हैं, मौजूद जज हैं, उन्होंने हिम्मत ली, पकड़ लिया इन हालात में, फिर कल बता दिया कि साहब फिर हमें धमकी मिल रही है, हालांकि कोई और होता कभी नहीं बताता हालात के अंदर। अब कितनी तरदीद करते फिर वो सब पकड़िए तो खत तो 6 जमा हो गए, 6 जजों ने कर दिया, हिम्मत पकड़ी गई है, काफी पकड़ ली हिम्मत। नहीं, 6 जजों ने तो किया, लेकिन बात ये कि अभी तक तो वहाँ कोई रिजल्ट नहीं रहा। एक्सटेंशन जो मांग ली जा रही है ना, वो एक्सटेंशन ना दी जाए, वो खत्म हो गया। वो मैटर एक्सटेंशन का तो 2/3 है ही नहीं, अब कहाँ से मिलेगा? 2/3 नहीं है। हुकूमत चाहे तो बहुत कुछ। देखिए मैं आपको ये बता दूं, अभी सिर्फ लेन देन यही होना है। और अगर पीटीआई को ये ऑफर हो तो मेरा मशवरा है पीटीआई वालों से, आप अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को मजबूत करें, अपनी सीटें वापस लें, चाहे आप अपोजिशन में बैठे रहें, किसी को हुकूमत बनने दें, क्योंकि आपकी वो सीटें जो 300 एप्लीकेशन डली हुई है ट्रिब्यूनल के अंदर, 2 जज अभी मुकर्रर हुए हैं, एक मुल्तान एक लाहौर के लिए। अच्छा, कितना टाइम लगेगा उसके अंदर? जाहिर है 300 एप्लीकेशनों को जब आप डील करेंगे तो 300 महीने लग जाएंगे उसके अंदर। हमें तो चाहिए 30 यानी कि दिन के अंदर 3 महीने में। यही चीज पीटीआई को चाहिए, इनसे बैठ के जिनको ऑफर कर रहे हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी वाले, पीपी वाले कह रहे हैं, मुस्लिम लीग वाले कह रहे हैं आइए हमसे बात कीजिए, आप उनसे ये वाली बात करें। ये जो माफी वाली बात चल रही है कि तहरीक इंसाफ अगर माफी मांग लेती है, बानी पीटे माफी मांग लेते हैं, तो ये कुछ माफी वाली बात पे तो मैं ज्यादा ये कहूंगा कि वो तो एक रास्ता निकाला गया कि चलिए हम आपको एक स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत गर्मा गर्म बहस हो रही है और राव सलेमान साहब से बात करेंगे, क्योंकि वो ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बात करना चाह रहे थे दरमियान में, लेकिन हम ब्रेक पर चले गए थे। राव साहब बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? हाँ जी, इतनी ठंडी आ देखिए बात सीधी सी है कि जहाँ से कान पकड़े हैं उधर से इमरान खान एक हकीकत बन चुकी है। नतीजा वही आना है। नतीजा वही है, हकीकत है। अच्छा। और अब पीटीआई के बगैर मुल्की मामलात किसी भी सूरत में तय नहीं हो सकते। अच्छा। और आपने पीटीआई ज्वाइन कर ली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हकीकत है मैं उसको बयान कर रहा हूं। ठीक है, गुड। ये देखिए बात यह है कि इसको डिसाइड पब्लिक करेगी। और अभी ये जो कुछ कहना चाहते थे कि सीटों के मुतालिक, जिसमें आपने कहा कि आप क्या कहना चाहते थे, उस पर मैं ये कहूंगा कि माफी कौन मांगेगा। झगड़ा यह है कि माफी कौन मांगेगा। वो कहते हैं कि अगर माफी मांग ले और 9 मई को कबूल कर लें तो मामला तय हो सकते हैं। उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसके चाहने वाले जो उसकी गिर्द हसार बनाकर खड़े हुए कहते माफी आप मांगेंगे। सवाल ये कि माफी कौन मांगेगा, और अगर माफी नहीं मांगेगा तो हालात ठीक नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई जबरदस्ती, जिस तरीके से किसी जमाने में खातून ने ईद का चांद निकाल दिया तो अगले दिन ईद कर दी थी, ऐसे ईद का दिन बनाकर नमाज के अंदर जख्मा डलवा देंगे, माफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि चाहे कुव्वत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पब्लिक और आवाम से बड़ी कुव्वत कोई नहीं है। ये हालात आपने आजाद कश्मीर में भी देख लिए हैं, और आजाद कश्मीर के हालात में भी 2 चीजें हैं। अच्छा। किसी हद तक पीटीआई ने गड़बड़ नहीं करा, कुछ गड़बड़ होती नहीं, कुछ गड़बड़ हो जाती है। हद होती है हर एक चीज की, हद होती है। तो यही रहे, लेकिन ये गड़बड़ कराई है। ये इंसानियत और ये जज्बा हमारी इस कौम में नहीं है कि आप इनका 200 रुपए का यूनिट भी कर देंगे ना तो आप यकीन जाने के लोग बाहर नहीं निकलेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से आजाद कश्मीर के लोग निकले हैं। हर एक चीज की हद होती है। लेकिन ये जरूर है कि किसी शख्सियत से मोहब्बत के लिए आप कुछ करें तो वो एक अलग बात है कि हुकूमत जो है आने वाली, और अब ऐसी हुकूमत आएगी जिसमें ये मुल्क का वाहिद वजीर आजम होगा जो कि तैयब रजब उर्दगान की तरह एक तवील अरसे तक बैठ सकता है। अच्छा। क्योंकि देखिए पीछे कुछ भी नहीं है, वही जरदारी, वही नवाज शरीफ। आज पेशन गोइयों का बहुत बड़े कोई इसमें पेशन गोई नहीं है। ये रॉकेट राव साहब बहुत सारी चीजें लेके आए आज।
یہ रॉकेट साइंस नहीं है। कितना अच्छा, चले बहुत सारी बातें हो गई, ये बताइए कितना टाइम फ्रेम क्या देंगे आप? क्या आप इतने ऑथेंटिसिटी से बात कर रहे हैं, तो क्या टाइम फ्रेम क्या है आपकी नजर में? शहबाज हुकूमत जो है ज्यादा से ज्यादा 5 माह बड़ी मुश्किल से अब गुजारेगी। मैं पहले भी 5 ही माह कह रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा 5 महीने पहले 5 कहा था, फिर मैं दोबारा से कह रहा हूँ 5 महीने इसके मजीद हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीन जाने कि मुल्क के हालात जो हैं वो बहुत खराब हो जाएंगे, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत संभलेगी नहीं। IMF के जो मायदे होने जा रहे हैं उससे हालात मजीद खराब होंगे। हाफिज हमदुल्ला साहब ने भी बड़ा बयान दे दिया कि बानी PTI को माइनस नहीं करेंगे। नहीं, सवाल नहीं पैदा होता ना, इन्होंने कोशिश करके देखी थी। हमने फैजाबाद में इमरान खान के मुतबादिल शाह महमूद को जाते हुए देखा है, लोग नहीं निकले, उसको माइनस किया ही नहीं जा सकता। ये माइनस इल्ताफ नहीं है, माइनस नवाज शरीफ को किया जा सकता है। अच्छा, इसको नहीं किया जा सकता। अच्छा, इमरान खान के बगैर PTI का कोई वजूद नहीं। काज़मी साहब, तो फिर ये कोई शख्सियत परस्ती नहीं आ जाती? मतलब ये है, ये शख्सियत परस्ती। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो शख्सियत परस्ती है, मौरूसी सियासत अपनी जगह। तो अब फिर बानी PTI के बाद क्या? फिर तो पार्टी फिर वहीं की वहीं खड़ी है। देखिए, ये तो शख्सियत परस्ती सियासत में पूरी दुनिया में है। अच्छा, अमेरिका में नहीं है। वहाँ इलेक्शन में पहले शख्सियत देखी जाती है। आज जिसको सदर आपने अमेरिका वालों ने बनाया हुआ है, वो बेचारा खड़े होकर तकरीर नहीं कर पाता। मैं देखता हूँ टांगे कांप रही होती हैं। 2 दफा वो गिर चुके, बस शख्सियत परस्ती पे वो खड़े कर दिए गए। मैं तो अमेरिकी कौम पे हैरान करता हूँ कि आपके पास कोई छात्र भी नहीं था ऐसा कि सेहतमंद आदमी हो। जरूरी है डोनाल्ड ट्रम्प बहरहाल एक अच्छी वो है। अच्छा, अब इसी तरह यहाँ आइए कि हमारे क्या भी ऐसे सियासतदान हैं, आप देखते थे वो व्हील चेयर पे चलते थे, स्ट्रेचर पे जाते थे। नहीं, वो तो उस वक्त जब उनके केसेस चल रहे होते। बात तो मैं उन्हीं की कर रहा हूँ ना। आज वो भागते हुए जा रहे हैं, है ना। ये कौन सी टैबलेट खा ली आपने, कौन सी ताकत आपके पास आ गई? बहरहाल शख्सियत परस्ती तो हमारी रग रग में भरी हुई है। अच्छा, लेकिन मौका परस्ती से अच्छी है। आपने एक मौका परस्ती की हुकूमत है। सुनिए, आपने एक सवाल किया था, वो जो थोड़ा सा मेरा अधूरा रह गया, कश्मीर वाला मसला। वहां से चलिए जरा सा। कश्मीर में जो कश्मीरियों ने किया है वो मेरे लिहाज से बिल्कुल सही किया कि जिस सूबे के अंदर, जिस शहर, सूबा कह रहा हूँ, जो जिस मुल्क के अंदर बिजली सस्ती पैदा होती है और वहां के लोगों को लोड शेडिंग हो और महंगी बिजली मिले, ठीक है, तो वो तो अड़ गए और आपको देनी पड़ी 3 रुपए यूनिट बिजली देनी पड़ी या नहीं। अब आइए KPK के अंदर, तो वहां की बिजली 2 रुपए यूनिट पड़ रही है। जो उनकी प्रोडक्शन बता रहा हूँ 2 रुपए। तो बलूचिस्तान वाले जो कहते हैं कि हमें गैस हमारे पास से निकलती है, मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। अब क्या है कि ये एक तो सिनारियो खत्म हो गया ना कश्मीर का, इसलिए कश्मीर एक बहुत बड़ा सेंसिटिव एरिया है हमारा। ठीक है, ज़ाहिर है मकबूजा कश्मीर थोड़ी है, वो आज़ाद कश्मीर है। वो बिल्कुल उस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी था। अब आपने खुद ही रास्ता खोल दिया, आपने रास्ता खोल दिया। अब ये आप देखिएगा, ये इनकी पेशगोई होती, मैंने यहीं बैठ के आपके प्रोग्राम में कहा था इलेक्शन से पहले कि ये हुकूमत आने वाली 3 माह चल जाए तो बड़ी बात है। ये मैंने कहा था, शायद मुझे अच्छी तरह याद है। ठीक है, बिल्कुल, ये 3 माह तकरीबन करीब आने की। अब वो कश्मीर वाला गेम यहाँ भी शुरू हो रहा है, बलोचिस्तान में भी यही गेम होगा, KPK में शुरू होगा, GB में, गिलगित बल्तिस्तान में भी होगा। ये सब तैयार बैठे हुए हैं। अब बात ये कि मैं अब भी कहता हूँ कराची को कहाँ पे आप रखते? हाँ, मैं आप ये बता, मैं कराची के अंदर पीपल्स पार्टी को चैलेंज करने वाला मर गया, खत्म। 100 रुपए मैं क्लियर कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी को चैलेंज करने वाला सिंध के अंदर कोई नहीं है इस वक्त। अच्छा, PTI है, PTI को जमने नहीं दिया जाएगा। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, अभी भी अगर कराची जलसा होने वाला है, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सिंध हाई कोर्ट दे रहा है, ऑर्डर होगा। PTI अदा किया, ये कहाँ की जमहूरियत है? अदलिया ने इसके बारे में कहा कि जमहूरियत है, क्या ये दहशतगर्द है, इनको जलसा क्यों नहीं करने दे रहे? नहीं, बर्गर मामला तय कर, उन्हें कहा आप तो इससे बर्गर पार्टी कहते हैं। ये जवाब दिया, ये कमेंट से जज साहब के कि आप इसे, यही कहा जाता था कि आप इसे बर्गर पार्टी कह रहे हैं, आप इससे डर रहे हैं। अच्छा, ये मौलाना फजल रहमान साहब कैसे कर गए इतना बड़ा जलसा? आपने इजाजत नहीं दी, कर गए। अब कल कोई कोर्ट में खड़ा हो जाए या कोर्ट बुला ले यहाँ के इंतजामिया को कि आपने क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ,
ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پولیس نے سیکیورٹی بھی دی ہے، ٹریفک پلان بھی دیا مولانا فضل الرحمان صاحب. نہیں، انہوں نے وہ جو کورٹ کے اندر جواب دیا ہے وہاں پہ اٹارنی صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہم انہیں پرمیشن دے دیتے تو ہم پر باؤنڈ ہوتا کہ ہم انہیں سیکورٹی دیں. اچھا، اب آئی آپ سے اس سے بچنے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا. اب وہ جلسہ انہیں پشاور بھی کر کے دکھا دیا. اب یہ جون میں ان کا جو ہے ملین مارچ آنے والا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں دراصل ذہن میں ایک ایسی چیز جو کہیں آپ نے چینل پہ نہیں سنی ہوگی، ہو سکتا ہے نہ اتفاق کریں آپ لوگ. مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں صاحب ایک ہیں. اچھا، ہاں، تو سیاست سب کچھ میاں صاحب کے سب کچھ میاں صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے. سب کچھ میاں صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے اور میاں صاحب اس میں شامل ہوں گے. یہ ساری تیاری ہو رہی ہے. ہاں، آپ نے اندازہ کر لیا ان سے صدارت. بیہائنڈ دا سین کچھ اور چل رہا ہے. بیہائنڈ دا سین دیکھیں وجہ کیا ہے. تھوڑی سی ایک تکلیف یہ ہے، اب بھی میں کہتا ہوں حکومت کو ہوش لیں. آپ جو ہے میڈیا کی سینسرشپ بند کر دیں، ختم کر دیں، سینسرشپ نہ لگائیں. ٹھیک ہے، تاکہ سوشل میڈیا جو غلط خبریں دیتا ہے اس میں سچی بھی ہوتی جھوٹی بھی ہوتی ہے. ہم مجبور ہوتے ہیں سوشل میڈیا کو دیکھنے پہ. آپ وہ خبریں دینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، آپ کو کیا آپ نے پورے جلسہ نہیں دکھایا اس کا، فضل الرحمان صاحب کا جلسہ نہیں، انہیں کسی اور طریقے سے دیکھ لیا دنیا نے. اس سے نقصان ہو رہا ہے. میڈیا کھلا ہوتا ہے نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں کا موڈ کیا ہے، اس کا موڈ کیا ہے، اور پھر حکومت اس حساب سے اپنے اقدامات اٹھاتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے گا ان قریب، یہ میرا تجزیہ کہیں بھی رکھ بھی لے کہ میاں صاحب اور فضل الرحمان الگ الگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مولانا صاحب ان کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں اور یہ اسی قافلے کا حصہ ہوں گے. 18 مئی آ رہا ہے پھر سے. ہاں، مطلب ہے کہ ان کی سیاست مر چکی ہے. میاں صاحب کی سیاست مر چکی ہے. اب اس مردہ گھوڑے کو انہیں زندہ کرنا ہے. تو زندہ اس طرح تو ہوگا نہیں کہ اقتدار میں رہ کے، اقتدار میں تو موجود ہیں. آپ کو کون روک رہا ہے؟ آج بھی حکومت میں میاں صاحب کا فیصلہ چلتا ہے، نواز شریف کا، شہباز شریف کا اتنا نہیں چلتا. لیکن اب کیا ہونا، اب بدل رہا ہے، اب ماحول بدل رہا ہے، اب چیز بدل رہی ہے، سیٹیں بھی بڑھ رہی ہیں. یہ پی ٹی آئی 2-3 مہینے میں اپنی پوزیشن پہ آ جائے گی اور یہ اندر ہی اندر تبدیلی آئے گی. اور آنی بھی اندر سے چاہیے. اب ہم 50 ارب روپیہ پھر نہیں خرچ کر سکتے دوبارہ الیکشن کی، جو ذہن بنائے جا رہے ہیں نا کہ 2 سال کے بعد الیکشن کروا دیں اور فلاں. نو، ہمیں الیکشن نہیں کروانا ہے. ہر الیکشن کے بعد مہنگائی آتی ہے. آپ اسی کو ٹھیک کریں، ریکٹیفائیڈ کریں، صحیح طریقے سے کریں. ٹھیک ہے، یہ ڈیمانڈ ہے لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا، میں مولانا صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ ایک زمانہ تھا کہ مولانا صاحب جس کی حکومت ہوتی تو اس کے ساتھ چلے جاتے تھے اور ہر حکومت کا حصہ رہے. یہ بات تو ایم کیو ایم کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے. یہ چیز یہ ہے تو تاریخ اٹھا لیں. میں نے نہیں کہ تاریخ اٹھا لیں. کشمیر کمیٹی کے یہ صدر رہے تو پی پی کی گورنمنٹ میں بھی رہے، نون لیگ کی گورنمنٹ میں بھی رہے. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بار جو مولانا صاحب ہیں اگر نون لیگ کی حکومت ہو تو پی پی کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ اب پی ٹی آئی ایک حقیقت بن چکی ہے. پہلے 2 جماعتیں تھیں، اب 3 جماعتیں. اور دوسرا چلے پھر پی ٹی آئی حقیقت نہیں ہے، پی پی کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ اس لیے نہیں گئے کہ مولانا صاحب بھی اپنے آخری ایام پیری کا دن گزار رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صدر کی آس لگا کے وہ بیٹھے تھے، اس صدر پہ تو آصف علی زرداری جو ان کو بند کمرے میں کہا گیا تھا مولانا صاحب اس بار صدر آپ کو ہی بنائیں گے، چاہے 1 گھنٹے کے لیے کیوں نہ بنائیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. اچھا، یہ اندرونی زرداری نہیں، اندرونی زرداری صاحب نے پھر غور کیا. جب آئینہ دیکھا تو انہوں نے کہا تم پیری سے بھی اوپر ہو، تمہارے بھی آخری ایام میں کیوں نہ پھر میں دوسری مرتبہ ملک کا صدر بن جاؤں. تو سیاست بے رحم ہوتی ہے نا، اس میں کوئی ایک دوسرے کسی کا فائدہ. ٹھیک ہے راؤ صاحب، بالکل میں آپ کی بات کمپلیٹ کروں گی، لیکن ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. راؤ سلمان صاحب بتائیے، کیا آپ کہہ رہے تھے؟ بریک پر جانے سے پہلے آپ کی بات منقطع ہو گئی تھی. جی، مولانا صاحب کے متعلق بات کر رہا تھا، اور مولانا صاحب جو خواب دیکھ رہے ہیں نا، وہ خواب نواز شریف صاحب نے بھی دیکھ لیا ہے، اور ان دونوں سے قبل اچکزئی صاحب نے دیکھ لیا. خوابوں پہ سیاست چلے گی؟ خواب سے مراد یہ کہ ایک کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو جاگتی آنکھ سے دیکھے جاتے ہیں. تو اچکزئی نے بھی نوٹ کر لیا تھا کہ کیا ہے. تو یہ عوام کی طاقت کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. اب یہ دیکھیں، میاں نواز شریف کی حکومت کا نون لیگ کا حصہ ہے اپنا مشاہد حسن سید صاحب، لیکن گفتگو پی ٹی آئی کے حق میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر آدمی اپنی ایک چھوٹا سا ایک کرن، روشنی کی کرن نکال کے بیٹھا ہوا ہے کہ کل کو کوئی بات ہوگی تو میرے پاس ایک راستہ ہو یہاں جاننے کا. اچھا، آپ یہاں سے اندازہ کریں.
اور اگر ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو 90% اسٹیبلشمنٹ کا نرم گوشہ خان صاحب کے لیے موجود ہے. کچھ دوسری بات یہ تھی جس میں ان کو بات کاٹ رہا تھا, انہوں نے کہا تھا سوشل میڈیا کی نقصان کیا جا رہا, تو سوشل میڈیا کو بند کرنا یا اس کے اوپر سوشل میڈیا پر مواد ہٹا دینا نہیں, بلکہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آج ایک ہم نے اعلیٰ عدلیہ میں نیب کی سرزنش بھی دیکھی, نیب کی بھی پھیٹی لگائی جا رہی تھی. نیب کی پھیٹی یہ لگ رہی تھی کہ بتاؤ کتنے لوگوں کو تم نے پکڑا اور کیا کور کیا آپ نے, اور اتنے دنوں سے کیا کارنامے انجام دیے. تو نیب کا معاملے میں تو میں ایک سمپل سی بات ہے وہ یہ کہوں گا کہ اس ادارے کو تو بند کر دینا چاہیے پہلی فہرست میں, اور اگر شہباز شریف چاہتا ہے کہ تم انتقامی کارروائیوں کا حصہ نہ بنو اور تمہارے بعد میں وہی کام نہ ہو جو شاہد خاقان عباسی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوا, تو اس کو اپنی سیاسی وفات سے قبل بند کر دو. ٹھیک, یہ فائدہ ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا, میں چاہوں گا کہ مجھے ایک منٹ دیں. ضرور. آج ایک شہری نے نیب میں ایک درخواست ڈالی ہے کہ آپ جو گندم اسکینڈل ہے اس کی تحقیقات کریں. وہ شہری یقینی طور پہ نون لیگ کا بریانی والا آدمی تھا. اچھا, پکا تھا وہ, اس کو پتا یہ نیب کس کے انڈر میں کام کر رہا ہے. اچھا, 2010 میں اس کی پیدائش سے لے کے آج تک کیا کام ہو رہا ہے, جو کام یہ کرتا ہے وہ ایف آئی اے بھی کرتی ہے. تو بلا وجہ اربوں روپے کی سیلریاں دینے کا کیا فائدہ ہے, 50 گاڑی ایک جونیئر کے ساتھ پھرتی ہے, کیا بنیادی وجہ ہے. اب ذرا بڑے مزے کی بات سنیں, 9 مئی کا بھی ذکر 2-3 دن پہلے کیا جا رہا تھا, اتنا ٹوٹا اتنا پھوٹا, یہ کر دیا وہ کر دیا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پھر ذمہ دار کون ہے, اعلیٰ عدلیہ کے آرڈر سے نہیں, وہ نیب کے آرڈر سے عمران خان کو گرفتار کرنے گئے تھے, سارا خرچہ ان سے لو. دوسرا یہ تھا کہ اس وقت گندم اسکینڈل کی بات کر رہے ہیں, تو گندم اسکینڈل کے اندر آج سے 4 دن پہلے اس کے نیب کے پریزیڈنٹ صاحب نے ایک کیس بند کیا ہے, وہ بھی آٹا اور گندم کا ہے. اچھا, وہ کیا تھا, نواز شریف صاحب کی پچھلی حکومت میں جو آٹے کا اور گندم کا اسکینڈل چلا تھا, اس میں ان کے نجی شعبے کے افسران بھی تھے, محکمہ خوراک کے, اور سینئر سیاستدان بھی تھے. وہ آج انہوں نے بند کر دیا کہ فرشتوں کے خلاف کیس نہیں چل سکتا. اب ذرا سنیں, یہ بات سننے کی ہے, وہ نہیں چل سکتا. اور ایک اور چیز سنیں, وہ یہ ہے کہ اس وقت نیب کا سارا رخ کس کی طرف ہے, عمر ایوب کی طرف, ٹھیک ہے, عمران خان نیازی کی طرف, پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف. اور اس وقت نواز شریف اور اس کے تمام لوگ نیب کی آنکھوں سے بالکل اوجھل ہیں. اور پھر کیا ہوگا اگر کسی اور کی حکومت آ جاتی ہے, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ پاک صاف ہو جائیں گے. نیب کو مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, نہ کہ ملک میں کسی اور چیز کے کام آ رہا ہے یہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آج میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ دیکھیں میں اس سے کام لے رہا ہوں, اور جاتے جاتے اگر میں اس کو بند کر دوں گا نا تو یہ اس سے پھر کام نہیں لیں گے. تو بہتر طریقہ کار ہے اپنے آپ کو بچاؤ. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو پکڑے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے. محسن کاظمی صاحب, کیا کوئی نئی پارٹیاں وجود میں آ رہی ہیں, کچھ ایسی خبریں؟ خاقان عباسی صاحب کا سن رہے ہیں نا, پارٹی آ رہی ہے. جی, پارٹی بنائے, پارٹی تو وہ ہے آئی پی پی بھی بنی تھی, اس سے کام پارٹی بھی بنی. جی بالکل, آپ نے دیکھ لیا کہ وہ فاتحہ ہو گئی اس کی. اس وقت پارٹی بنا لے, کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس 5 سال کے بعد موقع ملے الیکشن کا, تو شاید ہم تبصرہ کریں گے کہ یہ پارٹی کیسی ہے. ٹھیک ہے, اگر پرسوں نرسوں یا 2 مہینے کے بعد سال بھر کا الیکشن ہوئے تو آپ کا بھی بہت برا اثر ہوگا. ٹھیک ہے, 175 پارٹیاں ہیں پاکستان کے اندر جو رجسٹرڈ ہیں. جی بالکل, ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے. بالکل, ٹوٹل 13, 14, 15 ہم کہتے ہیں 2 یا 3 پارٹیاں, آپ اس میں شامل بھی نہیں ہو رہے ہوں گے. بہتر ہے پارٹیاں بنانے کے بجائے کسی پارٹی کو آپ جوائن کریں, اپنی شرائط رکھیں, کچھ باتیں اپنی بتائیں, کچھ باتیں ان کی مانیں. ایک ملک کو آگے لینے کے لیے کہ اسٹرانگ پارٹی ہمیں چاہیے. ٹھیک, بالکل, زیادہ بہتر آسان یہ طریقہ ہے. اب یہ کوئی آپ جا کے حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اس پارٹی میں ہیں تو اب اس پارٹی میں نہیں جا سکتے, آپ کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں. اور آپ ایسی کون سی یہ خوبی ہے آپ 2-3 حضرات کے اندر کہ جی آپ ایک پارٹی بنائیے, وہ عوام آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہے. یہ بات طے کر لیں, جب تک پی ٹی آئی کو گورنمنٹ نہیں ملے گی کوئی پارٹی پنپ نہیں سکتی. یہ سمجھ لیجیے, چاہے اس کو وہ فیل ہو جائے. یہ عوام کا فیصلہ ہے. نہیں, یہ تو حالات کا فیصلہ ہے.
یہ حالات کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ خود بتائیے, جب میں کہہ رہا ہوں کہ 31% والے کو آپ نہیں دیں گے صحیح, 24 والے کو دیے بیٹھے ہیں, تو کیسے عوام مانیں گی؟ یہ کشمیر میں کیا ہوا, آپ کشمیر کے بعد دیکھیے گا, اب آہستہ آہستہ جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے. قاضی صاحب, یہ جو اسمبلیوں میں جو صورتحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں, صرف الزامات, ایک دوسرے پہ الزامات, عوامی مسائل کی کوئی بات نہیں, ان کے مسائل کے حل کی کوئی بات نہیں, بس الزامات ہیں, گڑے مردے اکھاڑے جا رہے ہیں. ابھی جنرل ایوب کے پوتے پر کافی غصہ کیا گیا, ایک صاحب نے بہت غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا, اور پھر دوسرے جو جنرل کے بیٹے تھے وہ ان کے ساتھ بیٹھے رہے. تو یہ سب کچھ تو عوام کو نظر آ رہا ہے. اس میں اب پھر وہی بات آتی ہے, سوشل میڈیا پر اگر بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے تو کچھ باتیں حقائق بھی ہیں وہاں پر, کچھ حقیقت سے بھی ریلیٹ کر رہی ہیں. اصل میں انہی نے خواجہ آصف صاحب نے جو لب و لہجہ اختیار کیا اور یہ کہا نا کہ جو وہ ایوب خان کی قبر سے نکال کے, اور اس کو پہلی چیز ہے پاکستان کے آئین میں کسی بھی مردہ آدمی کو سزا دینے کا قانونی نہیں ہے. آپ کیوں ڈرامہ کر رہے ہیں یہ؟ صحیح, ٹھیک ہے, جو زندہ ہے وہاں سے شروع ہو جائے نا. آپ جو یہاں پہ موجود ہے, جن لوگوں نے ابھی کیا ہے, جو ابھی کر رہے ہیں, 90 دن کا الیکشن نہیں کرایا, ان کو لائے میدان کے اندر, کیوں نہیں کرایا انہوں نے؟ ان کی حساب کریں, وہ تو زندہ 50 سال کے بعد ہوگا. وہی تو جن کو 100 دفعہ سلام کرنے کا انہوں نے کہا تھا. کون؟ خواجہ آصف نے کہا تھا ہم تو 100 دفعہ سلام کریں گے, یہ وہی ہیں جن کا ذکر کر رہے ہیں. اور خواجہ صاحب کی خود کی تقریر اسمبلی کے ریکارڈ اٹھا لیجئے, انہی نے ان کی کیا گت بنائی تھی کہ بنگلہ دیش کیسے بنا, اور آپ نے یہ کیا, اور آپ نے یہ کیا, آپ نے آدھی زمین بھی قبضہ نہیں کی, اور یہ کیا نہیں سنایا تھا انہوں نے. میں اسی کو تو ہائپوکریسی کہتا ہوں. سیاست کیجئے, مجھے محترمہ اس لیے پسند تھی کہ محترمہ سیاست کرتی تھی, منافقت نہیں کرتی تھی, اور نہ بولنے سے ڈرتی, سچ بولتی تھی, جھوٹ نہیں بولتی تھی. یہ بات ان کی ریکارڈ پہ ہے. تو اس طرح آپ جو ہے کل کچھ کہہ رہے تھے, آج کچھ کہہ رہے. ہم نے کل والی بھی تقریر آپ کی سن لی ہے, اور آج کی والی بھی سن لی ہم نے. لہٰذا اب آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اسمبلی کا, پارلیمنٹ کا کام یہ ہے, 3 مہینے ہو گئے پارلیمنٹ کو, ایک بل ایسا آیا ہو کہ جہاں آپ کو پتہ چلا ہو کہ عوام کو مہنگائی میں ریلیف دیا جائے گا. وہاں آٹا سستا ہو گیا. آٹا آپ کے ملک میں بہت زیادہ پیدا ہو گیا, تو اب آٹا جب پیدا ہو گیا تو یہ آٹا سستا ہونا چاہیے نا. کیا اس کا حل یہ ہے کہ آپ خریدیں, سبسڈی دیں, کچھ بھی کریں, اپنی غلطیاں نہیں, لیکن عوام کو تو یہ آٹا سستا دیں, اس سے پہلے کہ یہ آٹا ادھر ادھر غائب ہو جائے. یہاں سے اسمگلنگ ہو رہی ہے, افغانستان جا رہا ہے, سب کچھ جا رہا ہے. کیسے کیسے راز ہے, آپ جب کھلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون مافیا اس میں شامل ہے, کیسے یہ لوگ جو ہے ملک کے اندر. مافیاز کے چنگل میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے, اور یہ تو حکم صادر کر دیا گیا کہ جی 12 روپے میں روٹی دے دی جائے, 17 میں نان دے دی جائے. نان بھائیوں نے تو وہ نان بھائی کیسے دے گا جب وہ مہنگا خریدتا ہے؟ بالکل, اور ویلڈ ہے ان کا پوائنٹ. نہیں, آپ اس کا حل یہ مجھے یہ بتائیے, آپ سب چھوٹے سا بچہ بھی ہوگا نا 9th کلاس کا 8th کلاس کا, وہ بھی یہ بتائے گا طلب و رسد, اس سے مہنگا کا تعلق ہے. آپ کی ڈیمانڈ کتنی ہے, یعنی طلب کتنی ہے, اور آپ کی پروڈکشن کتنی ہے. اب آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے, گیہوں آپ کیا پروڈکٹ بہت زیادہ ہو گیا اس وقت, ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیے. آپ اعلان کیجئے کہ اب جو ہے آٹا جو ہے ہم 50% کم کر دیں گے. ٹھیک ہے, عوام کو پہنچے. اور اس کا طریقہ یہ کہ جو ہم نے دیکھا سعودی عرب میں بھی یہ قانون ہے, وہ ہر نان بھائی کو کوٹا دیتے ہیں آٹے کا. اچھا جی, اور بتاتے ہیں کہ اتنے وزن کے پیڑا ہوگا آپ کا, بس ختم بات. اب اتنے کی قیمت 1 ہی ریال رکھی تو 1 ہی ریال میں بک رہی ہے, 20 سال بھی کی ہے. تو آپ بھی یہی کیجئے, آپ ان سب کا کوٹا مقرر کر دیجئے. یہ آٹا خریدیے, گیہوں خریدیے, اس سے آٹا بنائیے اور ان کو کوٹا دے دیجئے, اور ان سے کہیے سستا بھی ہے. وہ اپنی جیب سے تھوڑی پیسے دے کے سستا دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ہمیں جوائن کر لیا ہے فضا ذیشان نے, ان کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے. السلام علیکم فضا ذیشان. وعلیکم السلام. فضا, کافی دیر سے کوشش کر رہے تھے آپ سے رابطہ کرنے کی, اور اب تو ٹائم بالکل کم رہ گیا. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ سے زیادہ بات کر سکوں, آپ کا موقف جان سکوں. یہ کیا صورتحال چل رہی ہے یہاں؟ آپ نے پروگرام ہمارا دیکھا ہوگا تو راؤ سلیمان صاحب اور محسن کاظمی صاحب دونوں ہی یہاں پر موجود ہیں, اور جو سچویشن وہ بتا رہے ہیں کہ صورتحال اب تبدیل ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کے حق میں جا رہی ہیں کچھ چیزیں. جی 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 بالکل, جی بالکل. پی ٹی آئی کے مجھے آج بھی کافی اچھی چینجز آتی ہوئی لگ رہی ہیں.
اور ججز نے سٹینڈ لیا اور مجھے اس بات سے ہم لوگوں کو بڑی تقویت ملی ہے کہ شکر ہے کہ ججز نے اتنی کریج دکھائی ہے کہ وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کے مطلب اب نظر آنا شروع ہو گیا کہ واقعی شاید یہ سسٹم جو پاکستان کا اتنے سالوں سے اتنی پستی میں گرا ہوا ہے کہ اس میں تبدیلی آنا شروع واقعی ہو رہی ہے. اور اس میں سارے کا سارا کریڈٹ ہمارے لیڈر کو جاتا ہے, عمران خان کو, جنہوں نے اپنی نہ جان کی پرواہ کی نہ انہوں نے اپنے کسی چیز کی انہوں نے پرواہ نہیں کی, اور اتنے بڑی قربانی ان کی ہے اس میں کہ وہ ابھی تک جیل میں بیٹھے, نہ اینا رو لیا نہ کچھ. تو اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ہیں تو سارے مسلمان نہ, اور میں کہتی ہوں آخر یہ پاکستان نام بھی اسلام کے نام پہ بنا تھا, تو جو حق ہے وہ تو حق ہی ہے نا, اور وہ ہمیشہ حق رہے گا. تو اس میں آخر کار سسٹم بدلے گا, اور اس بات میں ہمیں یقین ہے. ہم ورکرز بھی اسی چیز کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسی بلیف کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, کہا یہ جا رہا ہے کہ 3 جون کا جو دن ہے وہ خاصا اہم ہوگا, بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے 3 جون کو جو سماعت ہونے جا رہی ہے. جی بے حد اہم ہے. اس دن سپریم کورٹ میں یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوگا, اور اگر یہ اسی طرح رہا اور اس کے اوپر انہوں نے صحیح ڈیسیجنز لیے اور سپریم کورٹ نے مطلب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہمیں ہماری مخصوص نشستیں واپس مل جائیں گی, اور اس سے بہت بہت بڑا ڈفرنس پڑنے والا ہے. آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں, پنجاب میں تو بالکل ہی حکومت انشاءاللہ ہماری. محسن صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں فضا آپ سے؟ جی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. جی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو مخصوص سیٹ ہے اس کی ایک شرط لگائی تھی, الیکشن کمیشن نے بھی کہا تھا کہ جب تک پارلیمنٹ میں آپ کی سیٹ نہیں ہوگی تو وہ آپ کو نہیں مل سکتی. تو وہ گھوڑے کے اوپر جو ابھی الیکشن ہوا ہے نشان پہ, ابھی ضمنی الیکشن ہوا, اس میں ایک آدمی قومی اسمبلی میں چلا گیا سنی اتحاد تحریک کا, اور ایک پشاور میں بھی آ گیا یعنی کے پی کے اندر. تو دونوں شرائط پوری ہو گئی. اب ان کے ذہن میں یہ میں دیکھ رہا ہوں پی ٹی اے والے اس پوائنٹ کو کہیں پہ ڈسکس کر ہی نہیں رہے ہیں. بولے کہ ہماری تو شرائط جو تھی وہ پوری ہو گئی, اب اس کے اندر اب وہ سیٹیں ملنے میں زیادہ آسانی ہے. ٹھیک ہے, تو فضا یہ ایک مشورہ آ گیا آپ کے لیے کہ آپ اس پوائنٹ کو ضرور ریز کریں. جی ہم ایکچولی ہر فورم پہ لڑ رہے ہیں, اس لیے آپ جو بات ابھی مجھے سنائی دی ہے وہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن ہم اس کے اوپر ابھی بالکل ہی ہمارے ذہن میں ہے, اور اس بات پہ ہر فورم پہ اب اس چیز کو بھی اٹھایا جائے گا, اور انشاءاللہ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. مجھے سوری درمیان میں کٹتی ہے آواز, مجھے صحیح سے آواز آ نہیں رہی. اچھا, یہ الزام بھی آپ پہ لگ رہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں کوئی کردار رہا ہے جو صورتحال وہاں ہوئی ہے یہ 4-5 دن میں؟ آزاد جموں کشمیر میں تو دیکھیں یہ تو ادھر اب اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کی انکمپٹنسی ہے, ان کی بدنیتی ہے. کہتے یہ ہیں کہ یہ مقبوضہ کشمیر کو محصور کیا گیا, تو یہ تو خود محصور کر رہے ہیں آزاد کشمیر کو. تو وہاں جو صورتحال ہے اس کی پوری ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر ہے جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے, اور اس سے پہلے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کی پوری ذمہ داری وہاں کے حالات کی ان لوگوں کے اوپر بنتی ہے. اور ان کا تو اتنا برا حال ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہاں پہ اگر آپ ان کو دیکھیں, انہوں نے خارجہ پالیسی ان کی کشمیر کا مسئلہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, انہوں نے خارجہ پالیسی جو ہے اتنی خراب کر دی ہے کہ کوئی ملک جو ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ٹائم اب بالکل کم رہ گیا, 1 لائنر میں آپ سے لینا چاہوں گی, جلدی سے کوئی میسج دینا ہو تو دے دیجئے. جی یہی دینا چاہتی ہوں لوگوں کو کہ آپ لوگ ہوپ فل رہیں. ہم تحریک انصاف کے ورکرز, تحریک انصاف کے سپورٹرز, ماشاءاللہ ساری عوام جو خان صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے, انشاءاللہ ہم آپ کو یہ سیٹیں فارم 47 کی جو سیٹیں انہیں ریٹرن کرا کے اصل والی فارم 45 کی سیٹیں لے کے دکھائیں. 1 لائنر آپ سے بھی میں یہی مشورہ دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کو ابھی بھی کہتا ہوں کہ وہ جو آپ نے 300 اپلیکیشنیں ڈالی ہوئی ہیں ٹریبیونلز کے اندر نا, آپ انہی حکومت سے بیٹھ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ, مسلم لیگ کے ساتھ, ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان سے کہیں کہ بھائی جو ہے اس کو جلد سے جلد ہمارے اس مسئلے کو حل کریں. ٹھیک ہے راؤ صاحب. میں تو یہ کہوں گا کہ سیاست ہمیشہ گفت و شنید اور برداشت سے آگے بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, تو مریم نواز صاحبہ نے جو کہا تھا کہ پی ٹی آئی سے ایسے ڈیل کرو جیسے کہ دہشت گردوں سے, کالعدم تنظیموں سے کیا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں ایسے جملوں کو ایک طرف کرے, اوائڈ کرنا چاہیے.
اور ملک کو قوم کی خاطر سر جوڑ کر بیٹھنا. بہت شکریہ راؤ سلمان صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ محسن کاظمی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ فضا ذیشان کہ آپ نے بھی ہمیں ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین میسج یہی ہے اس پلیٹ فارم سے کہ سیاستدان کوئی بھی ہو سیاست کرے، منافقت نہ کرے، عوام کے مسائل اور ان کے حل پر توجہ دی جائے، تب ہی عوام ان پر بھروسہ کرے گی اور انہیں مینڈیٹ دے گی یا ان کا ساتھ دے گی. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے